बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज 16 फरवरी की सपहर है और सोमवार का दिन है और अपने घर से बेघर हुए मुझे 11वां दिन है। आइए सबसे पहले हम इमरान खान की सेहत के बारे में सबसे अहम चीज और सबसे अहम सवाल और सबसे अहम पहलू पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का इमरान खान है। नाज़रीन इकराम, कल मैंने आपको बता दिया था कि मुझे मेरे जरिए ने बताया कि इतवार का दिन था और 4 बजे गेट खुले और एक नीम कंटेनर नहीं लेकिन कंटेनर ढका हुआ था, लेकिन गाड़ी बड़ी थी, वो जेल के अंदर दाखिल हुई। उससे पहले हॉस्पिटल को सुबह 9 बजे ही उस एरिया के अंदर ऐसे लगता था जैसे कर्फ्यू लग गया है, नंबरदारों के लिए भी और कैदियों के लिए भी। कैदी तो जा ही नहीं सकता, नंबरदारों के लिए। अस्पताल का निसफ हिस्सा उसकी सफाई शुरू होगी, उसका रास्ता अलहदा बना दिया गया, उसके अंदर बेड लगा दिए गए, उसके अंदर कलीन बिछा दिए गए और ये जो ट्रक आया इसमें से मशीनरी वहां निकाली गई और अस्पताल के अंदर नस्ब कर दी गई। इसका मतलब क्या है नाज़रीन इकराम? इसका मतलब यह है कि इमरान खान को ना तो वो कंटोनमेंट में वाक़या जो शफा आई हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया जा रहा है और ना ही अल शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये खबर, अच्छा मुझे कोई फख्र नहीं है कि मैंने खबर दे दी है, कि मैंने खबर दे दी, क्या है भाई? नहीं, हर ख्वाहिश ताबे हो चुकी है इमरान खान की तकलीफ और उसके दर्द के, और इस मुल्क और इस कौम के लिए जितना वो मुफीद शख्स है, बल्कि कह लीजिए कि इस मुल्क की सालमियत और बका के हवाले से सबसे पहला मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा जुनून, मेरी मेहनत, मेरी दरबदरी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कहीं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं कि तारीख के इस मोड़ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहिल हम्द, शुक्र है मेरे मौला तेरा कि मैं तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा हूं। तो इमरान खान, मुझे कोई दादोस्तद की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो अंदर से कर रहा हूं, यहां से और यहां से। लिहाजा ये खबर मैंने दे दी, ये मेरे लिए कोई बाइसे फख्र नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी भी आज तक मैं आपको खबरें देता चला आया हूं, मैं बहुत मुहतात रहता हूं, क्योंकि रैकेट का जमाना है बाबा, मुंह पे आ लगती है सीधी, और मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस हिस्से में मेरा कोई सुनने वाला 2 हो या 4 हो या 10 हो, वो मुझ पर गैर मकबूलियत की फप्ती कसे। अच्छा, आइए, अब इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, ये आज जाहिर हो गया है, क्योंकि आज एक टीम वहां गई है फजूल किस्म की। हमें पता नहीं वो डॉक्टर थे, लेकिन कहना चाहिए कि डॉक्टर थे या नहीं थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवाने के लिए, जवाब जमा करवाने के लिए, क्योंकि काउंटर चेक हुआ है ना ये। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कह चुका हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, ये यही अफरीदी, ये एक गलाजत का पोथड़ा है। और ये सारा के जनाब उसने कह दिया जी इमरान खान के बच्चों की बात करवा दें, बात हो, अच्छा जी वो जाके पता करे, वो सलमान सफदर बैरिस्टर वो जाके पता कर। ये सारा अवाम को थकाने के लिए है, ये नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि यंग जनरेशन का सियासी तजुर्बा नहीं, जज्बा बिल्कुल पाक साफ मुसफ़ा पाकीज़ा बुलंद है, लेकिन ये सियासतदानों की फैलाई हुई खबरें, ये खुशाइन वो मनाजर जो दिखाते हैं, इन बेचारों की अंदर जो आग भड़की होती है वो कई दफा उसमें पानी पड़ा है, इन्होंने पानी डाला है। इस वक्त जो जोश और जज्बा मौजूद है नौजवानों के अंदर, इस वक्त उन्हें सच्ची और सीधी बात बतानी चाहिए कि ये सारे का सारा ढकोसला है, ये वक्त टपाओ पॉलिसी है, दुश्मन को थका दो, यानी हमें पीटीआई को, इमरान खान को मोहब्बत करने वालों को थका दो। ये सारे थकाने के हरबे हैं, कुछ लेना देना नहीं है ना अदालतों से और ना ये रिपोर्ट्स जो डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कहा है पता नहीं डॉक्टर्स है भी या नहीं। अच्छा, शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल में? एक तो यह है कि वो टेस्टर लगाते हैं कि चलो बता दो कि हम करते हैं, चलो रुक के देखो भला। इन्होंने कहा जी हम जबरदस्ती करवाएंगे। जरा गौर कीजिए नाज़रीन, जो मैं कहूंगा उसे पेंसिल पकड़कर अंडरलाइन अपने जहन में कर लीजिए। इतने बाजारी लोग हैं कि ये टेस्टर पकड़कर बैठे होते हैं, इनके सारे टेस्टर टूट जाएंगे बहुत जल्द। ये इन्होंने फैसला ये किया है कि यार ये कहीं ये ना कहें कि हमारे अवामी प्रेशर के तहत इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया गया। एक तो वजह ये है।
دوسری وجہ یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ حساس اداروں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اگر آپ نے الشفا انٹرنیشنل میں کیا تو آپ کتنے ایریے کو بند کر دیں گے، سارے اسلام آباد کا نظام معطل ہو جائے گا، لوگ صرف عقیدت کی خاطر صرف الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو دیکھنے کے لیے امن پڑیں گے، ایک طواف شروع ہو جائے گا، ہجوم شروع ہو جائے گا، ازدحام جمع ہو جائے گا، سڑکیں بند ہو جائیں گی، خلل پیدا ہو جائے گا ٹریفک میں، اور پھر کسی وقت بھی کچھ ہونے سے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے ہجوم کے اندر۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ کنٹونمنٹ کے ایریے میں بھی اگر لے کر آئے تو لوگ پورا کنٹونمنٹ چاہیے، یہ فوج ہے نا، میں کیا کہتا ہوں، ہاں ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کی بھانجیاں، ان کے بھانجے، ان کی بھتیجیاں، ان کے بھتیجے، ان کے عزیز و اقارب، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ زیادہ ساتھ ہیں عمران خان کے۔ تو لوگ تو اس سڑکوں پر سے، ان سڑکوں پر سے گزریں گے، طواف کریں گے جہاں عمران خان کو رکھا گیا۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جن میں سب سے اہم وجہ آپ دیکھیں کہ معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی ضد نہیں ہے، اس میں صرف ان کا خوف ہے۔ کر تو بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ناظرین کرام، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ 26 نومبر کے بعد جب دیکھا کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد پھر ہوا یہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مرید کے خاموش۔ اب یہ ہیں جاہل، انہیں یہ نہیں پتا یہ چیزیں کٹھی، بارود کٹھا ہو رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں خاموشی چھا گئی ہے۔ انہوں نے یقیناً سوچا، 100% سوچا، 1000% سوچا کہ یار اسے عمران خان کو اپاہج کر دو۔ خدشہ انہیں یہ ہے کہ اگر ان کے ذاتی معالجین یا وہ معالجین جن پر انہیں اعتبار ہے، انہیں اگر ایکسیس دی گئی عمران خان تک، تو سب سے پہلا کام ہوگا کہ خون وہ لیں گے، ٹیسٹ خود کروائیں گے۔ ٹیسٹ دیکھیے، ایک پتھر ایسے پکڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پتھر کے ذرات کے اندر اس کے ماہ و سال لکھے ہوتے ہیں، ایسے دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں یار یہ بت جو نکلے نا زمین سے، یہ 4233 سال پرانا ہے، یہ 2500 سال پرانا ہے، یہ 1000 سال پرانا ہے، یہ جو بت ہے جس پتھر سے، یہ جیلی ہے۔ تو یہ تو سائنس ہے، اسی طرح یہ بھی سائنس ہے جس تک انسان نے رسائی حاصل کر لی ہے کہ ایک سیل کے اندر بھی پتا چل جائے گا کہ 6 مہینے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، کون سا کیمیکل، کون سا ایسنس داخل کیا ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے اللہ نے اتنے تجربات اور اتنے مشاہدات سے گزارا ہے، کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں، مائنڈ مت کیجیے گا کہ میرے مولا مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو اور زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں سے مجھے وہ زندہ مثالوں کے اندر سے نہ گزارے۔ میں نے لوگوں کو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے زہر دیا، کوئی کیمیکل دیا، کوئی گیس اندر ڈالی، بہت 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 آگے دنیا جا چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو دل کا عارضہ ہو جائے گا، وہ کلاٹ چلا گیا آنکھ کی طرف، آنکھ ڈیمیج ہو گئی، اوکے ہو گئی، دوسری آنکھ دیکھیے، اچھا اثر آنکھوں کی طرف ہوا، دوسری آنکھ میری اطلاع کے مطابق، جیل سے آمدہ اطلاع کے مطابق، ناظرین کرام وہ متاثر ہوئی ہے۔ ایک آنکھ پہ سبز پٹی جو ہے وہ کپڑا سا وہ لٹکایا ہوا تھا کل تک، آج کا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو عمران خان کو یہ مارنا چاہتے، اس لیے ابھی تک آدھا سفر انہوں نے طے کیا ہے اور پکڑ آ گئی ہے، کلاٹ آنکھ پہ چلا گیا، انہوں نے کہا معمولی بات ہے، آنکھ میں ٹیکا لو۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، جس آنکھ میں ٹیکا انجیکشن لگ جائے نا پھر کبھی واپس نہیں آتی، اللہ کرے واپس آ جائے، آئے گی، دل کہتا ہے پتہ نہیں کیوں کچھ معجزت ہوگی اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اس سلسلے میں نے اپنی ویڈیو میں، پرسوں کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ فوری طور پہ نواز شریف، مریم نواز، وزیر جیل نجات، سابق سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم اور عاصم منیر کے خلاف، جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف درخواست دے دینی چاہیے۔ کام آئے گی یہ درخواست، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ناظرین اکرام۔ جیسے میں نے پہلے کہا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے، ہاں بالکل سامنے مار دیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو، 37 سال عمر تھی، بدشکل سا تھا وہ، بیوی اس طرح تھی کہ جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نور کا کوئی گولا اور حالہ، تو وہ ناراض ہو کے طلاق لینے پہ آ گئی، اس نے معافی مانگ کے اس نے بلوا لیا، اس کے بعد اسے پائزنی کی، وہ پہلے بستر پہ لگ گئی، پھر وہ بندوں کو پہچانتی نہیں تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تھی، بندوں کو پہچان بھی جاتی تھی، کبھی نہیں بھی پہچانتی تھی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے ایک افواہ پھیلائی، وہ افواہ ایویں نہیں تھی ناظرین اکرام، وہ افواہ تھی کہ عمران خان اونچی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے جو عمل کیا تھا اس پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نتیجہ پیدا کر سکتا ہے کہ انسان اپنے دماغ پہ کنٹرول کھو دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے جلاوطنی میں پہلے بھی وقت گزارا ہے، کوئی 4-5 سال میں نے زندگی میں پہلے بھی جلاوطنی کاٹی ہے۔ تو یہ کیسینوز وغیرہ، ان میں شراب دیتے ہیں، سرو کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ جب کوئی ان سے شراب مانگتا ہے، جب وہ جوا کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ایسنس اس میں ملایا ہوتا ہے کہ بظاہر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ سوچتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں،
وہ شراب والا نشہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دماغ ایسا قابو میں آتا ہے کہ انسان وہ حرکتیں کرتا چلا جاتا ہے جس کا اسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں پتا ہوتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کی عقل جا چکی ہے، وہ معاملہ اس پہ اثر کر چکا ہے۔ وہ اگر اس نے کوئی 200 پاؤنڈ لگا دیا ہے، حالانکہ 100 پاؤنڈ کا معاملہ چل رہا ہے، تو وہ جیت بھی گیا ہے تو پکڑ کے پیسے اپنی طرف لے جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہتے ہیں چل بھی تو ہار گیا، اب جا اٹھ۔ یہ دماغ کی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ انسان کسی کی بھی ہو سکتی ہے جس پر بھی ایسی تباہ آزمائی کی جائے۔ یہ شکر ہے کہ شور مچ گیا، لیکن شور ابھی نہیں اتنا نہیں مچا، ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں بھلا ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے منگلا ڈیم بند ہو جائے گا، ترویلا ڈیم بھی بند ہو جائے گا، یاد رکھیے ناظرین اکرام، آج انڈر لائن کر لیجئے، کوہالے کا پل بند ہو جائے گا، اٹک کا پل بند ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، یہ پاکستان توڑنے کا منصوبہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو مارنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، یہ ایم مقتدرہ فلاں کسی کا نام کیوں نہ لے، یزید کا نام اس لیے آپ لیتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، آپ کو کچھ کہے گا کوئی نہیں، پھر وہاں آپ سچ بولتے ہیں۔ یہاں چونکہ پتا ہے کہ سچ یا ڈنڈا، بندہ کہتا نہیں سچ نو پرے کرو، ڈنڈے کو لو بچو۔ اب ایک طرف یہ سارے ہیں، ایک خوف ہے عمران خان کا۔ اگر عمران خان ہوتا نا، جیسے ماضی کے وہ سیدھے سادے لوگ تھے، خواجہ ناظم الدین تھے، نکالے، اچھا کچھ نہیں کہنا تھا، کوئی ڈر نہیں تھا ان سے، تباہ طبیعت اور تھی، اسکندر مرزا، آئی چندریکر، فیروز خان، کوئی خطرہ نہیں تھا مقتدرہ کو، فوج کو، ان سے چودھری محمد علی کوئی خطرہ نہیں تھا، اس سے جیتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، پھر مر گئے۔ یہ عمران خان ہے۔ اچھا ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اس کی شخصیت بھی موصوف کی طاقتور شخصیت، اتھارٹیرین تھا اندر سے، وہ اسی لیے تو مارا گیا۔ پھانسی صرف اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو لگا دی گئی تھی ناظرین کرام کہ جنرل ضیاء کو پتا تھا کہ اب میں اور میرے ساتھی جرنیل جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے پھانسی کے پھندے ہیں۔ اس نے کہا جی خود مرنے کی بجائے سے کیوں نہ مارو۔ ذوالفقار علی بھٹو اتنا مقبول نہیں تھا جتنا مقبول جو ہے۔ میں دیانتداری سے بات کروں گا، تکلیف پہنچے گی میرے دوستوں کو۔ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑی جدوجہد کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، ہم نے جلاوطنیاں برداشت کی، ہمیں سزائے موت ہوئی، ہم ساڑھے آٹھ سال جیلوں میں رہے، ٹھیک ہے جی۔ بھٹو کے ساتھ بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑا پاپولر لیڈر، لیکن یہ مقام نہیں تھا ناظرین اکرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں۔ اس لیے اسے آپ پھانسی تو دے نہیں سکتے، فیصلے انہوں نے کیا کہ سلو پوائزننگ کرو یا اسے پاگل کر دو، طبی طور پر اسے ختم کر دو۔ پکڑے گئے ہیں یہ، بس ایک بات یاد رکھیے کہ ذاتی معالجین کو، اعتبار والے معالجین کو اس لیے قریب نہیں جانے دیا جا رہا کہ ان کا پول کھل جائے گا۔ آپ کو اب ہمت کرنی ہوگی، آپ کو اب جرت کرنی ہوگی، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ آپ کو ہمت کرائے گی، فطرت کرائے گی، آپ کو فطرت جرت دے گی، کیونکہ اس پاکستان کو اس نے بچانا ہے۔ اور پاکستان کو اے عوام الناس، اے پاکستانیوں، صرف آپ بچا سکتے ہو، کیونکہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو اور اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ پاکستان بہت مضبوط ہو سکتا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ میں اس پہ پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، علاق میں تو نہیں، جزیات بتائی جا سکتی۔ پاکستان ترقی کی معراج پر پہنچ سکتا ہے اگر پاکستان کے سیاسی مسائل حل کر دیے جائیں۔ معاشی مسائل وابستہ ہیں سیاسی مسائل کے ساتھ، سیاسی مسئلہ حل ہوگا تو یہ ملک معیشت کی پٹڑی پہ چڑھے گا، لوگ محنت کریں گے، لوگ روز بروز خوشحال ہوں گے۔ اپنے 25 کروڑ عوام کو خوشحال زندگی دینے کی صلاحیت پاکستان میں ہے ناظرین کرام۔ یہ کھا گئی جھونک کے، چاٹ گئی، خون سک کر گئی، نالائق، بازارو، وہ توبہ استغفار، پتہ نہیں کن جرائم کی یہ آسمانی سزائیں ہیں۔ یہ یاسر زرداری، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، وہ نانی بوڑھی گھوڑی لال لگام، اللہ مار کے یہ حمزہ، منہ دیکھو، توبہ استغفار، یہ لیڈر ہیں آپ کے، مسلط کیے گئے آپ پر، نکلنا ہوگا آپ کو۔ آپ اجازت دیجئے، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔